बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अहले खाना का इस तरह की गुफ्तगू में मुलव्विस होना बाइसे तशवीश है। मुबैना ऑडियो लीक में मुअज़्ज़ज़ जजेस को फैसले के हवाले से हिदायत की जा रही है। घरेलू खवातीन की जानिब से फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब है। इस गुफ्तगू का अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट कराया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है जिसे किसी तौर डिक्टेट नहीं किया जा सकता। इंसाफ का मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसले लेने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा बीज बोया जा रहा है जिसके समरात अच्छे नहीं होंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। एक सूबे में पहले इंतखाबात दूसरे सूबों पर असरअंदाज होंगे। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हों, वहां फितना और इंतशार ही होगा। मुल्क की तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। बहरीन की हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। शाह अहमद बिन ईसा का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी और सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला में मदद देने पर सऊदी हुकूमत की तारीफ। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की कामयाब खारिजा पॉलिसी को भी सराहा। इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को बहरान और इंतशार की जानिब धकेल रहा है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने मुल्क में आईनी बहरान पैदा किया। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और IMF पैकेज पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल। मुल्क इदारों में तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान से मुज़ाकरात के फलसफे और दलील से इत्तेफाक नहीं करता। जिस शख्स को सियासत से बाहर होना चाहिए उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। ये शख्स 1 साल पैंतरे बदलता रहा। इसके तमाम कार्ड्स नाकाम हो चुके हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान की फाशिस्ट जमात दूसरी सियासी जमातों को मानने से इनकारी है। चाहते हैं आइंदा इंतखाबात में वही हुकूमत बने जिसे अवाम मुंतखब करे। 2018 की तरह सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत ना हो जाए। आइंदा इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। पीपल्स पार्टी का मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। 25 अप्रैल को ज़िले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज होगा। वन डे पोल के अलावा कोई फैसला कबूल नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अदालत फुल कोर्ट बनाकर अपने फैसले पर नजरसानी करे। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो। और ईद का दूसरा दिन, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी। जिंदा कौमें अपने शहदा को नहीं भूलती, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज के दिफा को मुकद्दम रखा। ईद के मौके पर शहदा की कुर्बानियों को याद करना और खिराज तहसीन पेश करना हर पाकिस्तानी का फरीज़ा है।
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के 75 बरस। भारत बज़ोर ताकत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखे हुए है। मकबूजा कश्मीर में 1 लाख बेगुनाह कश्मीरी भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद। 11,000 से ज़ायद ख़वातीन की बेहुरमती, 22,000 से ज़ायद ख़वातीन बेवा। 1,07,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। 1,65,000 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरी पाबंदे सलासल। 7,000 से ज़ायद का मावराए अदालत कत्ल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अक़वाम आलम की खामोशी लम्हाए फिक्रिया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम, पूंछ और राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का चौथा रोज। 1 दर्जन से जायद अफराद गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी से मुसालिम रुकवाने का मुतालिबा। भारत में मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा। रियासत बिहार में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की 113 साल कदीम लाइब्रेरी को आग लगा दी। 4,000 से जायद कदीम कलमी नुस्खे और कुतब जल कर खाकस्तर। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी दे दी। जिला मोगा के एक गुरुद्वारे में मजहबी इज्तिमा से खिताब के बाद खुद को पुलिस के हवाले किया। अमृतपाल सिंह को आसाम की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। सिख इलहदा रियासत खालिस्तान के क़याम की जदोजहद कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सूडान में फंसे सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत 157 अफराद को निकाल लिया। फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। 15 अप्रैल से जारी लड़ाई के नतीजे में अब तक 413 अफराद हलाक और 3,500 से जायद जख्मी हो चुके हैं। शाहीन सीरीज अपने नाम करेंगे या कीवीज सीरीज बराबर करने में कामयाब हो पाएंगे, फैसला कल होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5वें और आखिरी T20 मैच में कल रावलपिंडी में होंगे मद्दे मुकाबिल। मैच रात 9 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमें वनडे सीरीज खेलेंगी। केनिया के कैल्विन कैप्टन ने लंदन मैराथन जीत ली। फासला 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड्स में तय किया। खवातीन की रेस में नेदरलैंड्स की सेफान हसन फातेह करार पाई। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है। मुझे मिर्गी है तो क्या होगा? मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे से ज्यादा काम ले रहा है। इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मरज जिन, भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माऊफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए। पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है। खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुबैना ऑडियो लीक में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अहले खाना का
اس طرح کی گفتگو میں ملوث ہونا باعث تشویش ہے۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ گھریلو خواتین کی جانب سے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش انتہائی نامناسب ہے، گفتگو کا از خود نوٹس لیا جانا چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو نے ہر پاکستانی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر گھریلو خواتین پارٹی کے لوگوں کو غداری پر اکسائیں گی تو بات تو ہوگی۔ ہر فرد جس نے اس گفتگو کو سنا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی سامنے جو ہے وہ جب آتی ہیں تو اس سے ایک بڑی تشویش کی لہر دوڑتی ہے لوگوں میں کہ کیا ہمارے انصاف کے ایوانوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ اپنے جو ہے وہ بچوں کے کہنے پہ، اپنے عزیزوں کے کہنے پہ، ساس سسر، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا، ان کے کہنے پہ اوپر جو ہے وہ یہ فیصلے کرتے ہیں؟ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس میں ایک جج کو فیصلہ دینے سے متعلق جاری کی جانے والی ہدایات کا از خود نوٹس لیا جانا چاہیے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں۔ ایک سٹنگ جج ہے جو کہ 3 ممبر بینچ میں شامل ہیں، ان کے بیٹے اور ان کی فیملی کا جو ہے یہ بات بڑی عام ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم رکن ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر انصاف کے ان تقاضوں کے جو ہے وہ برعکس ہیں کہ جن کے اوپر انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس آڈیو کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہیں بنایا۔ انتخابات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ملک بھر میں ایک ساتھ اور اپنے وقت پر ہوں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ معاون خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ کسی ایک فرد کی خواہش پر اکثریت پر فیصلے مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد پر فیصلے لینے کی کوشش نہایت افسوسناک ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ ایک ادارے میں تقسیم واضح ہو گئی ہے، انصاف کا معیار سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ طارق رحیم پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پر کام کر رہے ہیں، ججز کا نام لے کر ایک سیاسی جماعت کی حمایت کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک احمد خان نے کہا کہ ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر ایک بدترین قسم کی سیاسی چپکلش عیاں ہے۔ احمد طارق رحیم کی بیوی رافعہ طارق صاحبہ اگر یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ عدالتوں سے، ان ججز سے اپنے تعلق کے ساتھ مقدمات میں فیصلے لینے میں اثر انداز ہو سکتی ہیں تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے، پارلیمنٹ کے اختیار کو کسی صورت نہیں چھینا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بیج بویا جا رہا ہے جس کے ثمرات اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ عین قرآنک جنکشنز کے مطابق ہے کہ آپ باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کون سے ایسے معاملے عوامی مفاد عامہ کے ہیں۔ پارلیمنٹ نے تو کریکٹنس پرووائڈ کی، اب کوئی کہیں کسی جگہ پر ٹھہراؤ ہو کے کوئی انصاف پر مبنی بات ہونی چاہیے، یہ ایسے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ فار ٹائمز ٹو کم آپ ایک ایسا سیڈ سو کر رہے ہیں، ایک ایسا بیج بو رہے ہیں جس کی ایک پوائزنس ٹری کے طور پر یہ کبھی اچھے ثمرات نہیں دے سکے گا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ ایک صوبے میں پہلے انتخابات دوسرے صوبوں پر اثر انداز ہوں گے، چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ہی دن انتخابات کرائے جائیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوں، وہاں فتنہ اور انتشار ہی ہوگا اور ملک کی تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دوران مفتی راغب نعیمی نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔
مفتی راغب نعیمی نے وزیر اعظم کے رمضان المبارک میں غریب افراد کے لیے مفت آٹے کی فراہمی کے اقدام کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کو ٹیلی فون کیا اور عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے بحرین کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی مملکت بحرین کے ساتھ تاریخی باہمی احترام اور مشترکہ عقیدے اور مشترکہ مفادات پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی تعلقات میں تبدیل کرنے کے وسیع امکانات کا خاص طور پر حوالہ دیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے وزیر اعظم کی عید کی مبارکباد کا گرمجوشی سے جواب دیا اور پاکستانی عوام کے لیے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم امہ میں اتحاد اور خطے میں استحکام کے حوالے سے سعودی عرب کی کامیاب خارجہ پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاء میں مدد کے لیے سعودی عرب کی حکومت کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان خیالات کا اظہار سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو عید کی مبارکباد دی۔ سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے خادم الحرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کے لیے بھی مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کے موجودہ حالات میں عمران خان کے کردار پر ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس کے مطابق سابق وزیر اعظم نے قبل از وقت انتخابات کی خواہش میں ملک کو ایک آئینی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال قبل پاکستان میں عمران خان کی ناکام خارجہ پالیسی اور ملک کی ڈوبتی اقتصادی صورتحال کی وجہ سے انتقال اقتدار کے لیے 13 جماعتوں کے سیاسی اتحاد نے تحریک عدم اعتماد کا راستہ اپنایا اور شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موجودہ حالات میں یہ موقف ہے کہ پاکستان کو فی الوقت عمران خان کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے ڈیفالٹ سے بچنے اور IMF کے بیل آؤٹ پیکج کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب عمران خان کرپشن اور دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتاری سے مسلسل بچتے آ رہے ہیں اور ان معاملات میں پولیس اقدامات کو سیاسی قرار دیتے ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بل کے ذریعے ایک صوبے میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 2007 میں بھی پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد قومی انتخابات مؤخر ہو چکے ہیں۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ پر ایک مشترکہ سازش کے تحت انہیں اقتدار سے نکالنے کا الزام بھی عائد کر چکے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ نے ان الزامات کو رد کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں وہ عمران خان سے مذاکرات کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کیوں جھکیں اور کس کے سامنے جھکیں؟ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریس کانفرنس کے حرف بحرف گفتگو پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے اسے سیاست کا محور بنایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران کی حکومت آئینی طور پر عدم اعتماد سے ہٹائی گئی، جس کے بعد عمران خان نے ایک سال میں اپنے تمام کارڈز کھیل لیے اور یہ تمام کارڈز جھوٹے نکلے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاستدان کبھی ایک سوچ کے حامل نہیں ہوتے، ان میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ فطری عمل ہے، لیکن جس نے ملک کو دیوالیہ کیا اس سے مذاکرات کس لیے کریں؟ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بنیاد کا تعین ہونا ہے، اگر کسی بنیاد پر مذاکرات ہو سکتے ہیں وہ اکتوبر 2023 کے عام انتخابات ہیں۔ گجرانوالہ میں چائلڈ پروٹیکشن ہوم کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان دوسری سیاسی جماعتوں کو ماننے سے انکاری ہے، جب تک باقی جماعتوں کا وجود قبول نہیں کیا جاتا تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں وہی حکومت بنے جسے عوام منتخب کریں۔ انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ اگلے الیکشن میں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ اور ناظرین، وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے، اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو نہیں بھولتی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کے دفاع کو مقدم اور مضبوط رکھا۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا اور خراج تحسین پیش کرنا ہر پاکستانی کا قومی فرض ہے۔ جب تک اس پاک سرزمین کے بہادر سپوت موجود ہیں، پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ شانے سے ٹپکا ہو جو سورج سے، اور اسپیشلی یہ جو عید کے دن ہے
تو ان میں تو پھر وہ شدت سے یاد جو ہے وہ آتی ہے. سلمان پی ایم میں گیا تھا نا، وہ عید اس نے کبھی گھر نہیں گزاری تھی. اس کے فادر کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، ان کی بھی ڈیوٹیاں تھیں. جب شہید ہوا ہے تو اس کے بعد پہلے جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی انشاءاللہ میں اس دفعہ نا ضرور آؤں گا عید پہ. آیا بٹ فلیگ میں لپٹا ہوا. جس سے خاکی آیا تو تب بھی رکھا، تو میں نے اس کے کھولا تو میں نے اس کے چہرے پہ پیار کیا. تو میں نے پاس جا کے میں نے کہا سلمان تیرا خواب پورا ہو گیا، تیری ماں کا بھی کر گیا. رشتے بڑے مقدم سے منیب کے لیے، اس جہاں میں بھی اللہ کے ہاتھ سرخرو. ہر روز منیب کو مس کرتی ہوں. یہ ان کی ایک ایک یاد، ایک ایک بات جو میں بھول نہیں سکتی. ماں بابا جی پہلے سے لے کر جاتے تھے سوئمنگ پول اور نہ بابا مجھے ایکسرسائز کے لیے لے کر جاتے. بابا جلدی سے معروف ہے وہ سوچ جسے سچ کا یقین ہے. عید آتی ہے لیکن لگتا نہیں کہ عید ہے. اوبیسلی گھر کا مین فرد ہمارا، اور جو بہت جولی ہو، بہت زیادہ ہسمکھ ہو، لائف جینے والا ہو، کھانے پینے والا ہو، تو اب جب کوئی چیز بناؤ نا تو مسنگ ہوتا ہے کہ یار نہیں ہے. والدہ عید پہ بیٹھی یہاں پر رو رہی تھی، پھر اتفاق کے بعد عدیل کی پی ایم میں تو کال آئی. جب آپ نے پاکستان آرمی میں مجھے بھیجا، آپ نے اپنا بچہ وطن کو سپرد کر دیا، اور آپ میرے لیے دعائیں کریں اور دوسرے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں تاکہ ہم لوگ کامیاب ہوں اور پھر ہم لوگ سرحدوں کی حفاظت کریں. میں فخر ہے مجھے اپنے بیٹے پہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو اپنی راہ کے لیے پسند کیا. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل کی قرارداد کو 75 سال مکمل ہو گئے، لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. 75 سال گزرنے کے باوجود بھارت بزور طاقت کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے. بھارت کی طرف سے کشمیر کا ناجائز انضمام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی قرارداد نمبر 47 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 21 اپریل 1948 کو منظور کی گئی تھی. بھارت مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کروانے کا پابند تھا. اس وقت مقبوضہ کشمیر بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا اور ایٹمی جنوبی ایشیا میں فلیش پوائنٹس کی حیثیت رکھتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی سنگین ترین انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں. اب تک 1 لاکھ کے قریب بے گناہ کشمیری بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید، جبکہ 11,000 سے زائد کشمیری خواتین عصمت دری کی جا چکی ہیں. 22,000 سے زائد خواتین بیوہ، 1,07,000 سے زائد بچوں کو یتیم کیا جا چکا ہے. اب تک مقبوضہ کشمیر میں 1,65,000 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو جیلوں میں قید، جبکہ 7,000 سے زائد کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے. تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے بھارت پیلٹ گنز، اجتماعی سزا، گھروں کی مسماری اور جنسی زیادتی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. ہندواڑہ، سوپور، کپواڑہ میں کشمیریوں کا قتل عام انسانی تذلیل کی بدترین مثال ہے. پونن، پوشپورہ، شوپیاں اور بیچ بہارا میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی اجتماعی زیادتیوں کے واقعات پر انسانیت لرزہ خیز ہے. مودی سرکار نے پاک بھارت تعلقات کے مرکزی تنازع کو حل کرنے کی بجائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال اقوام متحدہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی خطے میں کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے پونچھ اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں آج چوتھے روز بھی جاری رہی. تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 1 درجن سے زائد شہری گرفتار کیے گئے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آپریشن جمعرات کو پونچھ اور راجوری اضلاع کے کئی علاقوں میں شروع کیا گیا اور آج مسلسل چوتھے دن بھی جاری رہا. آپریشن میں ڈرون کیمروں اور سراغ رساں کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. راجوری پونچھ ہائی وے پر جمعرات سے معطل ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں عید الفطر کے موقع پر مودی حکومت کی جانب سے جامع مسجد سری نگر اور دیگر مقامات پر عید کے اجتماعات پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ عید اور جمعے کے اجتماعات پر سخت پابندیاں مودی حکومت کی مسلم دشمنی، نفرت اور بکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہیں. کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں ہندوتوا عناصر نے مقبوضہ علاقے میں پٹاخوں میں قرآن پاک کے اوراق استعمال کر کے اس کی بے حرمتی کی.
سری نگر میں لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو شکست دینے میں ناکامی کے بعد ہندتوا قوتیں اب اس طرح کی مذموم کارروائیوں پر اتر آئی ہیں۔ اور بھارت کی ریاست بہار میں ہندو انتہا پسند جنونیوں نے مسلمانوں کے 113 سال پرانے مدرسے کی لائبریری جلا کر خاکستر کر دی، جس میں قدیم مخطوطے، قلبی نسخے اور مقدس اسلامی کتابیں موجود تھیں جو خوبصورت خطاطی میں لکھی گئی تھیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق لائبریری میں 4,500 کتابیں موجود تھیں۔ یہ لائبریری مدرسہ عزیزیہ کا حصہ تھی جو ایک مشہور اسلامی مدرسہ ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار رام نوامی کے موقع پر لاٹھیوں سے مسلح ہندو انتہا پسندوں نے حملے سے پہلے مدرسے کے قریب اشتعال انگیز نعرے لگائے اور پھر لائبریری پر پیٹرول بم پھینکے جس سے آگ لگ گئی۔ خالستان کے حامی سکھ رہنما امرت پال سنگھ نے گرفتاری دے دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امرت پال سنگھ نے پنجاب کے ضلع موگا میں آج صبح ایک گردوارے میں خطاب کے بعد پولیس کو ٹیلی فون کر کے خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ انہیں کالے قانون نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت آسام کی ڈبڑو گڑھ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ امرت پال کی گرفتاری کے لیے 1 ماہ سے زائد عرصے سے بھارتی ریاست پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری تھا، جس میں ان کے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب پولیس نے امرت پال کی گرفتاری میں ناکامی کے بعد ان کی بیوی کرندیپ کور پر دباؤ ڈالا کہ امرت پال خود کو پولیس کے حوالے کریں۔ بھارت میں کچھ عرصے سے خالستان تحریک دوبارہ زور پکڑنے لگی ہے، جسے دبانے کے لیے مودی سرکار کی جانب سے بھرپور طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب اور دیگر علاقوں میں سکھوں کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں پر دنیا بھر میں سکھ برادری سراپا احتجاج ہے۔ گزشتہ ماہ لندن میں سکھ مظاہرین نے انڈین ہائی کمیشن کی عمارت سے ترنگا اتار کر خالستان کا جھنڈا لہرا دیا تھا، جبکہ امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں بھی حالیہ دنوں میں خالستان کے حق میں اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں عید کی۔ عید تو ہے ہی اپنوں کی دید کا نام، لیکن لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب منقسم خاندان برسوں سے اپنے پیاروں کے بغیر عید منا رہے ہیں اور اس کا دکھ ان کے لہجے اور چہرے سے عیاں ہے۔ مجھے 32 سال ہو گئے اس جدائی میں۔ میری 2 بچیاں، میرے 2 بھائی وہاں پر ہیں اور ہم ادھر ہیں، تو بس جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے، کچھ عید ہوتی ہے، کچھ اس کا ہوتا ہے، اس دن ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عید الفطر کے دوسرے دن ملنے ملانے، دعوتوں اور سیر و تفریح کا سلسلہ جاری رہا۔ کل کے میزبان آج کے مہمان بن گئے۔ گھروں میں لذیذ پکوان تیار ہوئے اور مزے مزے کی ڈشوں سے آنے والے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ بچوں نے پہلے دن بھی خوب سیر کی تھی، جبکہ دوسرا دن بھی موج اور مستی میں گزارا۔ دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریح گاہوں اور پارکوں کا رخ کیا اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی بھرپور انداز میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور عید کے موقع پر بچوں کا تفریح کا شوق جھولوں سے ہی پورا ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے بچے اپنی عید کیسے گزار رہے ہیں، بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ عید کے دوسرے روز بچے ملنے والی عیدی کو خرچ کرنے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ اپنی عیدی کو خرچنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتے ہیں۔ رولر کوسٹر، ڈریپ اینڈ ٹوئسٹ، ڈریگون بینچ، لیزر ٹیگ، بمپر کارز، ہیپی ٹوئسٹ، موٹر بائک، ہائیڈرولک کارز اور ڈسکوری سے اسلام آباد کے بچوں نے خوب لطف اٹھایا۔ موشن رائڈ کی ہے ہم نے، ابھی بہت مزہ آیا ہے۔ ابھی تک میں ڈالفن کار میں بیٹھی تھی، کافی گیمیں کھیلی، بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ بہت مزہ آیا گیم کھیلنے کی، بہت اچھی چیز ہے۔ گراؤنڈ میں اسپورٹس ہوتی ہے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں ہوتی ہے، ادھر نہیں زیادہ آپ کے برین ایکٹیویٹی کے بارے میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ انجوائے کیا ٹکٹس اور ان کے پرائزز۔ یہاں پہ کافی مزے کی ایکٹیویٹیز جیسے باسکٹ بال، ساری گیمز بہت مزے کی ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں بچے انڈور گیمز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بچے زیادہ تر جو اس پہ ہوتے ہیں رائڈز پہ خوش ہوتے ہیں۔ بچے یہاں پہ بھی آ کے جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے بچے موشن رائڈ اور ویڈیو گیمز میں بھی خوب لطف اٹھایا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عید کے دوسرے روز ملک کے دیگر شہروں کے رہائشیوں کی طرح جڑواں شہروں کے رہنے والوں نے بھی تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ ایوب نیشنل پارک راولپنڈی میں عوام کے رش کی صورتحال بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ عید کا دوسرا دن ہے اور میرے پیچھے آپ کو ایوب نیشنل پارک میں عوام کا اچھا خاصا رش نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ظاہر کرتا ہے
کہ जुड़वा शहरों के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर अयूब नेशनल पार्क का आज के दिन जो है वो विजिट किया है और यहाँ पर मौजूद जो तफरीही सहूलियात है उससे लुत्फ अंदोज हुए हैं। हमने कश्ती की सैर की, राइड लिया, बहुत फन किया, मज़ा आया। हमें ईद की छुट्टी मनाने आए थे और बहुत ही अच्छा वेदर था और हमने काफ़ी सारी राइड्स दी और बहुत इंजॉय किया। प्रोग्राम था रेस्ट करो, लेकिन बच्चों ने घर में बैठने नहीं दिया। बच्चे जिद कर रहे थे कि पार्क वगैरह लेके जाएं, तो इसलिए हम आए हैं पार्क में और झूले वगैरह लिए हैं, बच्चों ने खूब एंजॉय किया है। अयूब नेशनल पार्क 313 एकड़ पर मुहित है और इसको एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी कहा जाता है। बच्चों ने जिद की हुई थी कि हमने पार्क में जाना है, हमने झूले लेने हैं, कश्ती में सैर करनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है मुझ पर और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर और ज़्यादा बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं, वरना हमने तो आज रेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया था। अयूब नेशनल पार्क में घुड़सवारी से लेकर बोट राइड और ये जो आप मेरे पीछे ट्रेन राइड दे सकते हैं, इसके अलावा जंगल वर्ल्ड, चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन समेत मुतादिद सहूलियात जो हैं वो आवाम की तफरीह के लिए मुहैया की गई हैं। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। ईद की छुट्टियां हों और मौसम भी खूबसूरत हो तो इस्लामाबाद वाले घर में रह जाएं और घूमने फिरने ना जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मीठी ईद पर बच्चों के सैर सपाटों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अंसार। ईद पर मलका कौसार की रौनक बढ़ जाती है, जिसे देखो दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों के साथ मरी का रुख कर रहा है। ऊंचे नीचे रास्तों में बाइकर्स भी मौज मस्ती में किसी से पीछे नहीं। मरी तो हमेशा से अच्छा ही रहा है, शॉपिंग के लिए भी और वैसे भी मौसम भी अच्छा रहता है। बहुत अच्छा मौसम है इधर और सैर तफरीह कर रहे हैं फैमिली के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सिंध से घूमने आई हूँ, बहुत अच्छी मौसम है मरी की, बहुत इंजॉय किया है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। सरसब्ज पहाड़ और बल खाते रास्ते सयाहों को अपनी तरफ खींचते और उनका दिल मोह लेते हैं। मरी जाने वाले बच्चों की खुशी की भी कोई इंतहा नहीं। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मैं मरी इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मरी बहुत पसंद है और इधर मुझे बहुत मज़ा भी आता है। मरी में ठंड है और बहुत ही अच्छा मौसम है। हम सिंध से आए, सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। सयाहों की मुश्किलात के अजाले के लिए इंतजामिया ने अपनी भरपूर तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने तमाम फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर ना टूरिस्ट की आगाही के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जो हैं वाइजा किए हुए हैं तमाम पूरे रास्ते के अंदर और कंट्रोल फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर भी, और उसके ऊपर हमने पैम्फलेट्स भी रखवा दिए हैं ताकि लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्टे यहाँ पर खुशगवार रहे। इन केस अगर किसी को हाई प्राइसेस की शिकायत आ रही है या कोई एक्सप्लॉयटेशन की हो सकती है तो वो डायरेक्ट वहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी कंट्रोल रूम में आ सकता है। व्हीकल्स की काउंटिंग भी कर रहे हैं कैमरास के थ्रू। ट्रैफिक कंजेशन डेवलप हो रहा है तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से टीम्स हम डिप्यूट कर देते हैं, वो ऑन साइट जाके उनको रिजॉल्व करते हैं। ईद के मौके पर रिश्तेदारों से मिलना और तफरीही मुकामात की सैर करना एक रवायत बन चुका है। जिंदगी की परेशानियों से छुटकारा पाना है तो पुरफजा मुकाम की सैर करें, ज़हनी तनाव भी कम होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मलका कौसार, मरी। ईद हो और इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर रश ना हो, ये कैसे हो सकता है? अवाम की बड़ी तादाद ने आज पार्क्स का रुख किया है। मजीद जानते हैं वकार हैदर से। ईद के दिनों में इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर आवाम का रश रहता है। लोग घरों से निकलते हैं, पार्कों और दीगर खूबसूरत जगहों का रुख करते हैं। मोनूमेंट पर भी आवाम की गहमा गहमी रही, फॉरेन टूरिस्ट भी पहुंचे हुए थे। Well, we have seen so many lovely places today, and the people, all of them that we have met, they've been wonderfully hospitable, kind, and nice people. I would say that it's bad news travel fast, but they are not the whole picture. It's so lovely. It's just come here and ignore what's on the kind of headlines. इन जगहों पर आकर अवाम खुश नजर आते हैं। उधर खाने के शौकीन हज़रात सैदपुर पहुंच गए थे, जहां के रवायती खाने मशहूर हैं। अभी आए तो इस पर्पज़ के लिए थे, घूमने के लिए, लेकिन आपको पता है फिर खाना और पेट ये तो साथ साथ चलता रहता है। इस्लामाबाद में हम 3 बजे से आए हैं, फैसल मॉस्क गए थे पहले, उसके बाद अभी यहाँ पे खाना खाने आए। निकले थोड़ा शाम को, मैंने कहा ठंड होगी, बाहर निकलेंगे। अभी आए फैमिली के साथ डिनर करने के लिए। ईद के दिनों में आवाम का इन तफरीही मकामात पर रश और इनके चेहरों पर हंसी इस बात को साबित करती है कि लोग ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और ईद का दूसरा दिन यादगार बनाने इस्लामाबाद में कई खानदान पहुंचे हैं। लेक व्यू पार्क में बहुत सारे लोगों का रश है, जहां न सिर्फ जुड़वा शहरों से बल्कि दूर दराज से आए लोगों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल।
عید ہو اور جڑواں شہروں کے باسی گھومنے پھرنے نہ نکلیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ عیدوں پر سیر سپاٹا کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا ملانا تو ہو گیا اور اب ہے موڈ تفریح کا۔ اسی لیے فیملیز پہنچی ہیں لیک ویو کے پرفضا مقام پر، جہاں کسی نے لانس میں بیٹھ کر پکنک منائی تو کسی نے راول ڈیم کا نظارہ کیا، جبکہ بچوں نے اونٹ پر سواری کر کے خوب انجوائے کیا۔ ہم لوگ باہر آئے ہیں آؤٹنگ پہ، ہم لوگ پہلے گئے، ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں لیک کی سائڈ، اب ہم انشاءاللہ جائیں گے M1 ٹریکس کی طرف۔ بہت چہل پہل ہے، بہت زیادہ رونق ہے۔ پہلے میں جوائے لینڈ گیا، بچوں کو لے کے وہاں سے رائڈز وغیرہ لیں، تو پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ رش بھی ہے لیکن مزہ بھی بہت آ رہا ہے، یہاں پہ فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہم صبح سے یہاں پر تھے اور ہم نے انجوائے کیا ہے، اور یہاں پر جھولے وغیرہ لے کے ہم نے کھانا بھی کھایا، ہمیں بہت مزہ آیا۔ اس تفریحی مقام پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیں، یہاں تک کہ پارکنگ کی جگہ تک نہ رہی، کیونکہ لیک ویو میں بنے برڈ پارک، راول ڈیم کے نظاروں سمیت بوٹنگ، کھانے پینے کے سٹالز اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ ٹرین پہ سیر کیا میں نے، یہاں پر بہت مزہ آیا تھا۔ آج کا دن کافی اچھا گزرا ہے۔ پہلے ہم لوگ شادرہ والی سائڈ پہ گئے ہیں، فیملی کے ساتھ بہت مزہ آیا ہے، انجوائے کیا کافی۔ ہم لاہور سے آئے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو لاہور میں پہلا دن گزارا عید کا اور آج دوسرا دن تھا۔ اسلام آباد میں بھائی رہتے ہیں تو ہم نے کہا چلیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہاں پہ آئے ہیں پارک میں، بڑا مزہ آیا۔ نوجوان بھی ٹولیاں بنا کر سارا دن پکنک مناتے، سیلفیاں لیتے اور بھنگڑے ڈالتے عید کو یادگار بناتے نظر آئے۔ عید کا اصل مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ مختلف تفریح گاہوں کا رخ کر رہے ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کی ایک عوامی محفل قوالی میں، جہاں ڈھولک کی تھاپ اور خوشگوار موسم نے محفل کا لطف دوبالا کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ یہ منظر ہے کراچی کے گورنر ہاؤس کے سبزہ زار کا، جہاں عید الفطر کی خوشی میں شہر قائد کے عوام کے لیے شب سما کا اہتمام کیا گیا تھا۔ معروف قوال خاندان صابری برادران کی تیسری نسل کے سپوت اور مرحوم امجد صابری کے صاحبزادے مجدد امجد صابری نے اپنے فن سے ہزارہ حاضرین سے داد سمیٹی۔ ڈھولک کی تھاپ، ہم نواؤں کی لے اور خوشگوار موسم نے محفل کو سہ آتشہ کر دیا تھا۔ تقریب کے روح رواں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت عملی کام پر یقین رکھتی ہے۔ گزشتہ دور میں 1 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے قوم کو دھوکہ دیا۔ وعدہ صرف ایک ہے اور وہ ہے طاقتور پاکستان، جسے ہم سب کو مضبوط کریں گے۔ کراچی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد 50,000 بچوں کو IT کے کورسز، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ قوالی کی محفل رات گئے تک جاری رہی، جس کے بعد حاضرین کے لیے لذت کام و دہن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بعد از دوپہر تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، چور میں 41، سبی میں 40، مٹھی میں 41، جبکہ لسبیلا میں بھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 33، لاہور میں 35، کراچی 39، پشاور 34، جبکہ کوئٹہ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔